अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी, और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मजहर अब्बास साहब। बहुत तेज़ी से मुल्क की सियासी सूरत हाल बदल रही हैं और इतनी तेज़ी से कुछ वाक़यात हो रहे हैं कि हमको भी आज ये प्रोग्राम बराह रास्त करना पड़ा। और कुछ देर पहले जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, दोनों सीनियर जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर ज़राए से शिकायत मसूल हुई हैं तो जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए और उन शिकायत की तहकीकात की जाएँ। उससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ख़त लिखा था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, अली इशरत अली, उनको ख़त लिखा और कहा था कि आपने मिसकंडक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच के फैसले के हवाले से चीफ जस्टिस के कहने पे एक सर्कुलर निकाल के उस फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हुकूमत पाकिस्तान काबीना डिवीजन सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा था कि रजिस्ट्रार को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाया जाए। इसके साथ ही अभी कुछ देर पहले वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और वफाकी काबीना ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के उस ख़त के फ़ौरन बाद ये फ़ैसला किया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को फौरी तौर पे वापस बुलाया जाएगा। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अब इस वफाकी काबीना यानी वफाकी हुकूमत के फ़ैसले पर कैसे रद्द अमल का इजहार करते हैं। तो जनाब कयूम सिद्दीकी साहब, ये तो अब वफाकी काबीना जो कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की रोशनी में बैठ के एक सरकारी मुलाजिम के तबादले का फैसला कर रही है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतने डरे हुए हैं कि उस मुलाजिम को तो प्राइम मिनिस्टर वैसे ही बुला सकता था, वफाकी काबीना का इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत थी? देखें, जो एक तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे, क्या आप करते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो अब वो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न को और उसको लिखा है। अब मुस्तफ़ा इम्पैक्स की जो जजमेंट है उसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी एक मिनिस्टर या सेक्रेटरी अपने तौर पे वफाकी हुकूमत नहीं हो सकती। अगर आप पूरा उसका डिटेल को उसके अंदर पढ़ें तो सेक्रेटरी भी कोई अपने ओन पे जो है अगर कोई फैसला करे नहीं कर सकता जो पॉलिसी लेवल का हो, उसको कैबिना को भेजना होगा, कैबिना की मंजूरी से होगा। तो बहरहाल ये लॉ ऑफ दी लैंड है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर मुश्तरका तौर पे काबीना को इत्तेहादी हुकूमत है कि कल को हो सकता है कि इसके कोई लीगल रिपरकशंस हों, तो उनको डिस्कस किया गया होगा काबीना में, क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो इस वक्त जो हालात बनते जा रहे हैं जो ना जाने किस तरफ जाएंगे, शायद उस पर भी आगे चल के हम अपने इस शो के अंदर बात करेंगे। तो उस सूरत हाल में हर कदम फूंक कर कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये रूल ऑफ लॉ के लिए अच्छी रूल ऑफ बात लॉ है। के लिए तो ठीक है, मगर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे और वो अपने तमाम तर इंतज़ामी, अदालती, कानूनी और आइनी अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफ़र को रोकने की कोशिश करेंगे। कहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़ज़ जज बल्कि 3 जजों ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले को सस्पेंड कर दिया था। कहाँ अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ेगा अपने एक मुलाजिम के तबादले को रोकने के लिए। क्यों या बैठना फिर पड़ेगा इंतजामी मतीउल्लाह साइड, जान भाई अगर साहब? काबीना का फैसला है तो दूसरी तरफ अदालत का मतीउल्लाह भी जान फैसला साहब, होना बात चाहिए। ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने एक लीगल वजह उसके अंदर दी है कि एक जुडिशल ऑर्डर को रजिस्ट्रार जो है वो किस तरह से इंतजामी तौर पर उसका इफेक्ट खत्म कर सकता है। मगर तो वो ये तो तो वो जुडिशरी के मामलात के अंदर मगर रजिस्ट्रार चीफ ने जस्टिस मुदाखलत शुरू कर दी है। चीफ तो जस्टिस चीफ उमर जस्टिस अता को बंदियाल कॉपी ने की है ना, इसकी चीफ जस्टिस वजूहात उमर दी अता है ना। बंदियाल को, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इसके ऊपर वफाकी काबीना को खत लिख देते, पता लगता कि हाँ वो रिटेन करना चाहते हैं या नहीं रिटेन करना चाहते हैं। अब तो अगर उन्होंने जवाब नहीं आएगा लिखा ही है ना। तो फिर वफाकी काबीना ने फैसला कर दिया। वो वफाकी काबीना का मुलाजिम है यार, वो उनका ठीक मुलाजिम है, डेपुटेशन में ठीक गया है। था, वो लेकिन वहां आ इस गया। वक्त वो अब सुप्रीम ट्राइकॉटमी कोर्ट ऑफ ऑफ पार का पाकिस्तान असूल भी है ना इस वक्त कि नहीं सुप्रीम है। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम है वो, और चीफ जस्टिस सुप्रीम ऑफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम नहीं है, वो डीएमजी ग्रुप और का वो है। जवाबदेह वो हैं, वो चीफ जस्टिस को जवाबदेह हैं, और जिस महकमे में मुलाजिम जाता है वो उसी महकमे को जवाबदेह होता है। और अगर कोई भी महकमा उसको नहीं छोड़ना चाहता कयूम सिद्दीकी, तो कोई भी महकमा अगर कहता है मैं रिलीव नहीं करता,
تو اتنی آسانی سے چیف جسٹس نے خط لکھا آپ کے خیال میں؟ جسٹس میرے خیال میں وہ جواز تو دیں گے. جواز کیا دیں گے؟ بعد میں دیں گے جب وہ اپنے ریکال کر لے گا. نہیں کیسے آپ کے خیال میں وہ ریٹ میں جانا چاہیے رجسٹرار کو؟ مجھے نہیں پتا قانونی طور پہ کیا کرنا چاہیے. تو رجسٹرار میں اس کا لیگل وکیل نہیں ہوں کہ میں ان کو مشورے دیتا پھروں. وہ جو دیکھیں اگر وہ ریٹ میں جانا چاہتے ہیں، اس آرڈر کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر آرڈر ہے، چیلنج کرنا چاہیے چیلنج کر لیں. ایک طرف وفاقی حکومت کا حکم ہے اور دوسری طرف ایک ملازم ہے جس کے اوپر صرف چیف جسٹس. ملازم کی بات نہیں ہے مطیع اللہ جان صاحب، یہ جو رجسٹرار والا ایشو ہے نا یہ بہت پرانا ایشو ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رجسٹرار ہوتا تھا وہ اپنے ہی اس کے اندر ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا سپریم کورٹ کے اندر سے جس میں جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کو کالعدم قرار دیا گیا، اسی میں جو ہے نا ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اصول کو اور طے کر دیا گیا، کیونکہ آئین نے ایک مدت دی تھی کہ عدلیہ انتظامیہ سے علیحدہ ہوگی. 97 کا فیصلہ جی ہاں. تو اب جب عدلیہ انتظامیہ سے، اور یہ مسلسل ایشو رہا، تصدق جیلانی صاحب کے دور میں شہباز صاحب جو تھے ان کو پہلی مرتبہ فقیر حسین کی جگہ جب یہ شوق کیا ہے یہ بتائیں، چھوڑیں شوق کیا ہے چیف جسٹس کو، ایک بیوروکریٹ کو لانے کا، طاقتور بیوروکریٹ کو، وہ کرتا کیا ہے چیف جسٹس کے لیے یا ججوں کے لیے؟ اور آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جو ہے نا ڈی ایم جی گروپ کے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں ڈاڈے لوگ جو کام کروا سکیں. ایگزیکٹلی. تو کیونکہ چیف جسٹس نے یا جو ہے وہ اپنے اور اپنے ججز کے اپنے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پلاٹ کا مسئلہ ہو، کوئی فلانا ہو، سرکاری کوئی پلاٹ الاٹمنٹ کا معاملہ ہو، کوئی ٹریولنگ کے ایشوز ہوں، کوئی بجٹنگ کا، مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. چلیں یہ رجسٹرار کا معاملہ تو میرے خیال میں بہت سینسٹیو ہے. مجھے نہیں اب دیکھنا ہے کہ کل چیف جسٹس کا جواد پال، آپ کو پتہ ہے اب یہ آتے انتظامیہ کی وجہ سے اور لیگل نالج کا ہوتا نہیں ہے ان کو، تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ماضی کے اندر جب جواد پال صاحب تھے اس وقت بھی بہت بڑا ایشو بنا تھا کہ بغیر نمبر کے کیس جو ہیں وہ بینچز میں فکس کرنے شروع کر دیے تھے انہوں نے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ کون سا کیس لگنا، کیونکہ رجسٹرار کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جو وفاقی حکومت کے مفادات کے خلاف کیسز ہوتے تھے وہ فکس ہی نہیں ہوا کرتے. بالکل صحیح. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کل کہیں اس اپنے جو آرڈر کر رہے ہیں الیکشن کی تاریخ کا، اس میں کہیں یہ لائن بھی نہ ڈال دے کہ یہ ٹرانسفر جو ہے کہ سسپینڈڈ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیژن. اب کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے فیصلے آج جب یہی بات سامنے آئی تھی اجلاس کے فل ہیئرنگ کے دوران میں، فل کورٹ نکل رہا ہے مجھے بار چیف جسٹس جو ہے انہوں نے ڈیفینڈ کیا اس وقت تو فل کورٹ تو شاید یہ 3 جج صاحبانی ہیں، لیکن جو ہے نا اس میں انہوں نے جب یہ سوال پوچھا تو اٹارنی جنرل بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اس بات کو بھی فورس دینے کے لیے جوڈیشل سائڈ کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے. چیف جسٹس نے آج بھی ڈیفینڈ کیا رجسٹرار کے سرکولر کو، بلکہ ان کے اپنا سرکولر تھا. رجسٹرار بزارے نے تو ایک حکم مانا ہے، اس میں رجسٹرار کا کیا قصور ہے؟ نہیں، رجسٹرار اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کر سکتا میرے خیال میں. اسی لیے تو مطیع اللہ جان صاحب دیکھیں بات سنیں، یہی چیز تو ہے کہ کیا رجسٹرار انواع جو ہے نا ہر غیر قانونی حکم مانتا رہے گا؟ وہ اگر وفاق کا فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہے تو اس کو جو ہے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے، ڈینائی کرنا چاہیے تھا نا کس چیز کو. جسٹس از بلائنڈ بٹ رجسٹرار از ناٹ. بٹ اینی وے، اچھا اب ہم آتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف. 2 معزز ججوں نے سردار طارق مسعود اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ خط لکھ دیا ہے جوڈیشل کونسل کے ممبران کو کہ جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شکایات آئی ہیں بار کونسل کی طرف سے، ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور یہ خط جو مخاطب ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو، جسٹس احمد علی شیخ چیف جسٹس ہائی کورٹ آف سندھ اور جسٹس محمد امیر بھٹی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کو ایڈریس کیا ہے. اور اس خط کی کاپی جو ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی بھیجی ہے، اور جو شکایت کنندہ ہیں پاکستان بار کونسل اور دیگر ان کو بھی اس خط کی کاپی بھیجی ہے. اور کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کونسل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر کسی پہ مس کنڈکٹ کی الیگیشن لگتی ہیں تو ان کو پروب کیا جائے. اور یہ سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جو عوام کا، لوگوں کا اعتماد ہے اور عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں بغیر کسی مزید تاخیر کے اس ایلیگیشن اور الزامات کی تحقیق کی جائے. اب یہ تو اندر سے سب کچھ ہو رہا ہے قیوم صاحب، یہ تو ایک امپلوڈ کر رہی ہے سپریم کورٹ، جو ہے خط لکھے جا رہے ہیں، رجسٹرار کے خلاف شکایات آ رہی ہیں. وہ نہیں امپلوڈ کر رہی ہے، پتہ نہیں کام. مطیع اللہ جان آپ کیا بات کر رہے ہیں امپلوڈ کر رہی؟ وہ قانون کے مطابق کام کرے. دیکھیں بات سنیں، 97 میں بھی سجاد علی شاہ کے ساتھ جو ہوا تھا سب قانون کے مطابق ہوا تھا. غلط ہوا تھا، اتنا خوفناک تھا، 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی. اور مطیع اللہ جان صاحب فکر نہ کریں، 2 سپریم کورٹ نہیں بنیں گی، ایک ہی سپریم کورٹ رہے گی. اتنا آپ پریشان نہ ہوا کریں، اطمینان رکھیں. اب آ جائیں اپنے سوال کی جانب.
اب میں ایک سیکنڈ میں شہباز شریف کو ذرا سنا لوں. انہوں نے بھی اس حوالے سے آج ایک بات کی ہے جس سے مظاہر نقوی کے حوالے سے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یار وہ ایک پرائم منسٹر اختیار اب آپ چاہتے پارلیمنٹ سن لیتے نا کہ انہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جی میں چیف جسٹس سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں، آپ ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی چیف جسٹس صاحب نے جو معیار مقرر کیے تھے نا سیاستدانوں کے لیے، وہ معیار اپنے ساتھی جج کے لیے چیف جسٹس مقرر نہیں کر پا رہے. یہ وزیر اعظم صاحب شاید کہنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں متی اللہ جان صاحب، سوال تو پھر اٹھتے ہیں. ہم کس چیز کا میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ عدلیہ کے معاملات شفاف طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ اپنے آپ کو یا میں اپنے آپ کو رکھ لیتا ہوں جسٹس مظاہر نقوی کی جگہ کے اوپر. اگر مجھ پہ غلط الزامات کا تمار بنتا چلا جا رہا ہے، یار میری پبلک لائف بھی ہے، میری پرائیویٹ لائف بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرے بیوی بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ صرف سوشل میڈیا نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا نہیں ہے، کمپلینٹ سے اور پھر کمپلینٹ کوئی ایرے غیرے کی نہیں ہے. انسٹیٹیوشن ایک پاکستان بار کونسل، کے پی بار کونسل، بلوچستان بار کونسل جیسے ادارے جو ہیں وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں. کوئی انونیمس کمپلینٹ نہیں ہے کہ جس کی بات ہو. تو بہت اچھا نہیں ہے کہ فوری طور کے اوپر اجلاس بلایا جائے اور اجلاس کے اندر تحقیقات کی جائے. اگر الزامات غلط ہیں تو اس جج کی عزت اور آنر جو ہے وہ بحال ہو، اور اگر الزامات درست ہیں جیسے کہ قاضی فائز صاحب کو 2 سال آپ نے دیکھا کہ ان کا جیسے پبلک ٹرائل بھی ہوا تھا ادھر بھی اور ادھر بھی، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پین جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دل کے اندر ہے کہ پھر الزامات لگنے کے بعد کیا پبلک لائف ہوتی ہے، تو اس کو جلد از جلد ختم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ دونوں سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ ہیں اور سینئر موسٹ ممبرز آف سپریم جوڈیشل کونسل ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے چیئرمین کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ بلائیں اور اس معاملے کو ختم کریں. اس معاملے کو ختم کریں یا پھر اس پہ مزید پروب کریں. اگر ظاہر ہے پروب کریں اور آئین کے مطابق کارروائی کریں. اگر صافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے عدالت کی، سپریم کورٹ کی، جہاں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور اس فیصلے کے محفوظ ہونے سے شہباز شریف کی حکومت غیر محفوظ ہوتی لگ رہی ہے. اس لیے آج پارلیمنٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا وقت دیا اپنی تقریر میں اس عدالتی فیصلے کے محفوظ ہونے اور پوری کارروائی کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھائے، اور خاص طور پہ کہا کہ ان 3 ججوں کی طرف سے دیا گیا فیصلہ حکومت کو قابل قبول نہیں ہوگا. مگر کریم صدیقی صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں، مگر ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب مظہر عباس نے. مظہر، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ قبول نہیں کروں گا، تو کیا یہ آئینی اور قانونی طور پہ ممکن ہے؟ اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے خلاف تو زیادہ سے زیادہ نظر ثانی ہو سکتی ہے نا، کہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی جائے. کیا وزیر اعظم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے؟ کیا وزیر اعظم ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ شکریہ متی. دیکھیں آپ کو اور قیوم کو پتہ ہوگا گیلانی صاحب نے کیا کہا تھا جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ خط، انہوں نے کہا میں نہیں لکھ رہا خط. اب فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکشن تھی اور پھر اس میں جی ہاں بالکل وہ انہوں نے مطلب وہاں بھی تو یہی ہوا تھا نا. تو اب کل جب فیصلہ آئے گا اس فیصلے میں اور اس میں صرف یہ فرق ہے کہ یہ جو کل فیصلہ آئے گا اس کو خود سپریم کورٹ کے اندر کتنا قبول کیا جائے گا. یہ بھی تو ایک اہم سوال ہے، کیونکہ آج کے دن تک ہم یہ کنفیوز ہیں کہ وہ فیصلہ 4-3 ہے یا 3-2 ہے. اور اس کنفیوژن کو کیسے سپریم کورٹ وہ کرے گی. اور ظاہر ہے جو وزیر اعظم نے کہا، حالانکہ وہ میرا خیال ہے اگر وہ گورنمنٹ قبول نہیں بھی کرے تب بھی کہنا نہیں چاہیے پرائم منسٹر کو. ظاہر ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی وہ کریں گے، ریویو میں جائیں گے جو گے، لیکن اگر فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر کھڑے ہو کے یہ بات کرے تو پھر اس سے زیادہ انارکس سچویشن اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ 2 پلر آف دی اسٹیٹ میں ایک پلر کا ہیڈ جو ہے وہ کل فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، جوڈیشری کل فیصلہ سنانے جا رہی ہے. آپ اس سے اختلاف کریں لیکن ہی از دی چیف جسٹس آف پاکستان. ان کی ایک 3 رکنی بینچ ہے، اس کے سامنے آپ کے اٹارنی جنرل آج پیش ہوئے. آپ خود جو مختلف پارٹی کے وکلا تھے وہ ضرور ہے کہ انہوں نے نہیں سنا، لیکن اکرم شیخ صاحب بھی وہی موجود تھے، فاروق نائک صاحب بھی موجود تھے اس میں.
اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ ریزرو کر لیا. اب ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ سو موٹو کس طریقے سے سو موٹو بنتا تھا نہیں بنتا تھا، وہ ساری ایک الگ بات ہے. لیکن کل وہ فیصلہ سنائیں گے اور اس فیصلے کی اگر انکار ہوتا ہے تو ظاہر کنٹیمپٹ ہوگی، اور کنٹیمپٹ کے کانسیکوینسز وہی ہو سکتے ہیں جو کانسیکوینسز ہم نے وہ دیکھا ہے. لیکن اس سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو سیکرٹری ڈیفنس اگر کی رپورٹ جو ہے اس پر عدالت کیا موقف لیتی ہے اور کیا اس فیصلے میں اس کو انکارپوریٹ کرتی ہے. کیونکہ ایون اگر ڈائریکشن بھی ہوگی کہ جی چلیں فوج اگر کہیں بزی ہے، بارڈرز پہ بزی ہے، تو آپ نیوی ایئر فورس سے کی سیکورٹی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کرنا آئی ڈاؤٹ کہ نیوی اور ایئر فورس کے لوگ جو ہے اس طرح کی سچویشن کو جو الیکشنز وغیرہ کی ہے اس میں کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی اور ویسے بھی نظر عباس صاحب اگر نیوی اور ایئر فورس بھی سیکھ گئی تو یہ تو ہمارے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی. لیکن متی اللہ جان صاحب ایک بات تو ہے نا، چیف جسٹس کی بات میں دم تو ہے کہ ریٹائرڈ آرمی افسران کے ذریعے اب جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں، ان کا سیاست کو کنٹرول کرنے کا ایکسپیرینس آپ سے اور مجھ سے اور یا کسی اور سے بھی بہت زیادہ ہے. جنرل فیض کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیں، ریٹائرڈ ہیں وہ بھی بیچارے. اچھا دوسری بات جو ہے نا، ابھی مظہر صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ شاید این آر او کے آرڈر میں جو آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی ویسی صورتحال ہو جائے گی. میں کیسے سوچتا ہوں اس کو، میں یہ ایسے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا آرڈر کر دیتی ہے پاس 90 ڈیز کے اندر یا بیرسٹ منیمم ڈیویشن کے ساتھ کوئی اور تاریخ دے، لیکن وہ جائے گا تو الیکشن کمیشن کے پاس نا، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہدایت جاری کر دیں، منسٹری آف ڈیفینس کو بھی، منسٹری آف ڈیفینس کو بھی اور منسٹری آف فائنانس کو بھی کر دیتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جیسے کہ آج انہوں نے کیا، کیا آج آرڈر ڈیفائی نہیں کر سکتے تھے کہ سیکرٹری ڈیفینس پیش نہ ہوتا اور فائنانس سیکرٹری نہ پیش ہوتا؟ ٹھیک ہے نا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ گورنمنٹ اس موڈ کے اندر ہے. گورنمنٹ بڑی چلاک ہے، وہ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ یہ کرے گی، وہ کمپلائی کر دے گی، وہ کہے گی ہاں جی سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ سارے ادارے جو ہے نا وہ کریں. اب 224 کے بعد جتنی خط و کتابت کرنی ہے وہ الیکشن کمیشن متعلقہ وزارتوں سے کرنی ہے، وہی ایکٹیو ہو جائے گا. الیکشن کمیشن کا کام ہے، پہلے بھی کیا ایک بار پھر دوبارہ شیڈول جاری کر دیا جائے گا، پھر کورسپونڈنس ہوگی، پھر سیکورٹی اداروں سے میٹنگز ہوں گی، پھر سارا کچھ جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اور جب وہ ایک ایسی جگہ دیکھیں گے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے باوجود آپ کمپلائی نہیں کر پا رہے ہیں، میں ان ایبل ہو گیا ہوں کہ ٹو پرفارم مائی constitutional duties under article 218 sub clause 3 اور اس کے ساتھ article 220 224، تو میرے لیے اگر باعث مشکل ہو جائے گا تو میں پھر ریزائن کر دوں. اگر الیکشن کمیشن ریزائن کر گیا تو اگر الیکشن کمیشن ریزائن کر دے تو پھر انتخابات کون کرے گا؟ پھر کیا کہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہیں ہو جائے گا؟ یا پھر الیکشن کمیشن تو پھر اس کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے اس کا تو پھر پارلیمنٹ نہیں لے گی، کوئی مشترکہ اجلاس بلائے اور اس کے اندر وہ کہے کہ جناب یہ آئینی مشینری کا یہ بریک ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر وہ 232 کی طرف چلی جائے، 32 سے 36 طرف، ایک صوبے میں پنجاب میں، ایک صوبے میں، دو صوبے میں، جہاں پہ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہاں پہ منتخب حکومتیں تو ہے نہیں ہیں، تو ان کے افیئر چلائے گا کون؟ آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کی تو مدت ایک محدود مدت ہے، گورنر کے ہاتھ میں آ جائے. تو پھر یہ ساری دیکھیں نا وہ اس کو لے کے پھر گورنر کو دینے پڑیں گے نا. چلیں ٹھیک ہے. مدن صاحب آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ یہ تو اس میں یہ کنٹیمپٹ والی صورتحال، مدن صاحب آئی ڈس ایگری، میرا اپنا خیال. ویسے مدن صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر چیف الیکشن کمشنر اسی طرح پہلے کی طرح شیڈول بھی جاری کر دیتا ہے، ملاقاتیں بھی کرتا ہے، خط و کتابت بھی کرتا ہے، پھر آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان سے آ کے شکایت لگاتا ہے کہ سر یہ ادارے تعاون نہیں کر رہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں سیکرٹری دفاع کے خلاف کنٹیمپٹ لگائیں گے یا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کنٹیمپٹ لگائیں گے؟ وزیر اعظم کہے گا جی میں تو کہہ رہا ہوں یہ مانتے نہیں ہیں، آپ منوا لیں آپ، تو یہ کیا کس طرح معاملات جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، اگر منسٹری آف ڈیفینس یا منسٹری آف فائنانس ان کے اقدامات، ان کی ڈائریکشن پہ یا آرڈر پہ عمل نہیں کرتے تو چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہے. سپریم کورٹ ول کال دی پرائم منسٹر کہ اگر آپ اتنے ہی بے بس ہیں ان منسٹریز کے خلاف تو وائی یو آر ہیئر. تو میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر اتنی آسانی سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جو ابھی قیوم بات کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ریزائن کر دیتا ہے، یہ سب ریزائن کرتے ہیں، اس کا پولیٹیکل بینیفیشری کون ہو رہا ہے؟ پولیٹیکل بینیفیشری عمران خان ہو رہے ہیں.
کیا چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا نا کہ ہاں جی چیف الیکشن کمشنر نے استعفیٰ دو تو وہ استعفیٰ دے کے مدر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت انصاف جو ہے ایک قسم کی تحریک انصاف ہے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور فیصلے آ رہے ہیں؟ نہیں یہ تو متی دیکھو اس کا الیکشن اس وقت کیا ایک جنرل ہے کہ ایک فریق الیکشن کی بات کر رہا ہے, دوسرا فریق الیکشن نہ کرنے کی بات کر رہا ہے. ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 90 روز میں الیکشن کرائیں, دوسرا فریق یہ کہہ رہا ہے کہ اکتوبر میں بھی شاید الیکشن ممکن نہیں ہے. تو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکلی کیا کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ الیکشن نہیں چاہتی, کوئی بھی ریزن ہو, ان کے ویلڈ ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ الیکشن نہیں چاہتی. عمران خان کس چیز پر کھیل رہے ہیں؟ عمران خان کھیل اس چیز پر رہے ہیں کہ دیکھیں جی 90 روز میں الیکشن واضح ہے, 90 روز میں یہ لوگ الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن میں اس کی شکست نظر آ رہی ہے. اچھا عمران خان کو کھلایا بھی تو جا رہا ہے نا, بڑا کھل کے کھلایا بھی جا رہا ہے, وہ کھیل رہے ہیں, انہوں نے کھلایا بھی جا رہا ہے. ہاں لیکن وہ کھلایا جا رہا ہے. لیکن یہ آپ مظہر صاحب یہ سوال نہیں کریں گے کہ بھئی ایک جو آیا جہاں پہ کے پی کے اندر ان کی پوری حکومت تھی, وہاں پہ کوئی خدشہ نہیں تھا, اور پھر آپ نے پنجاب کے اندر اپنا وزیر اعلیٰ بزدار اس لیے قربان کیا تھا کیونکہ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آ گئی تھی اور کاف لیگ کے ووٹ آپ خریدنا چاہتے تھے, اور جب آپ کے وہ معاملات پورے نہیں ہوئے اور پھر آپ نے جو ہے وہ ایک اس طرح سے اسمبلی توڑ دی, تو کیا ایسے شخص کی سیاسی ذہانت کے اوپر نہیں ہوگا کہ آپ ایک ملک کو ایک کرائسس کے اندر صرف اپنی عوام کے کو نہ ہو؟ پیچیدہ بات نہیں پیچیدہ بات نہیں متی اللہ جہاں صاحب, میں اور آپ جب ڈسکس کریں گے تو کیا یہ نہیں دیکھ رہی عوام؟ قیوم تو یہ تو عوام فیصلہ کریں گے نا. اگر عوام جو آپ بات کہہ رہے ہیں, اگر عوام اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو عوام عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے. فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا, سوجھ بوجھ تو عوام کی ہے. بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ایک سوال جو اٹھ رہا ہے, اور خاص طور پہ بلاول بھٹو تقریر میں کہتے ہیں کہ مارشل لا یا ایمرجنسی کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے, اور عمران خان کہتے ہیں کہ مارشل لا نہیں لگ سکتا کیونکہ عوامی حمایت اس کو حاصل نہیں ہے, اور پھر ایک ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ آپ نے یا ترکی بننا ہے یا میانمار بننا ہے. تو یہ مراد کیا ہے عمران خان کی؟ کیا وہ اردوان کے اپنے اندر اردوان دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ دیکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر یہ بات ڈسکس کرتے ہیں. جی بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کی جو کہ محفوظ کیا گیا ہے آج. ایک اہم بات مدر صاحب, کریم صاحب آپ کی اجازت سے مختصر صرف یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تسلسل سے کئی دنوں سے صرف ایک سیاسی جماعت کو اور اس کے وکیل کو سن رہی ہے, اور وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف, بیرسٹر علی ظفر. فواد چودھری کو بھی سنتے ہیں, اسد عمر کو بھی سنتے ہیں, مگر جب دوسری سیاسی جماعتیں آتی ہیں کہ اس کیس میں ہمیں بھی سنا جائے تو سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں, آپ کو ہم نہیں سنیں گے. تو یہ فیصلے صرف تحریک انصاف کے وکیلوں کے دلائل سے ہی ہونے, تو یہ ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کہا جاتا ہے کہ جی یہ معاملہ تو ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ آگے کر سکتا تھا یا نہیں. بہرحال یہ اب کل جب فیصلہ آئے گا تو اس پہ مزید پھر یقینی طور پہ بحث ہوگی. اس وقت معاملات چل رہے ہیں, خدشات بڑھ رہے ہیں کہ کیا ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کچھ ہمارے لیڈران حضرات. بلاول بھٹو نے اس حوالے سے کیا کہا. ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹرائل چل رہا ہے, وہ اپنا کردار سے ثابت کریں گے کہ کیا وہ عدالت ہے, عدالت پاکستان ہے, انصاف کرنے والا ادارہ ہے, آئین کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے, یا وہ ٹائیگر فورس بننا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ لارجر بینچ نہیں بناتا تو یہ جو 3 ججز کا فیصلہ ہوگا, it won't be worth the paper it is written on. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ, میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے. میں بڑا بات کر, خدا نہ خواستہ مارشل لا کی سچویشن نہ بن جائے. مگر عمران خان سابق وزیر اعظم کو یقین ہے کہ عوام کے دل میں اب مارشل لا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں. کوئی مارشل لا نہیں لگ سکتا. دیکھیں مارشل لا تب لگتا ہے پہلے تو پبلک میں ایکسیپٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. آپ اگر پبلک ہی آپ کے ساتھ نہیں, آپ مارشل لا کیسے لگائیں گے؟ جب مارشل لاز لگتے تھے نا پاکستان میں تو خوشیاں بناتے تھے لوگ, کیونکہ وہ پولیٹیکل کلاس اتنی ڈسکریڈٹ کر چکی ہوتی تھی.
تو اس لیے وہ خوش ہوتے تھے. اوپر سے باہر ماحول بنا ہوتا تھا, یا سیٹو سینٹو میں تھے ایوب خان, یا پھر کولڈ وار تھی, یا پھر وہ افغان جہاد تھی, یا پھر وہ وار آن ٹیرر تھی, اس لیے وہ ایکسیپٹ کر جاتے تھے. نہیں تو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب میانمار ہے, ادھر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ساری دنیا نے ان کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, تو پاکستان تو آگے مشکل حالات ہیں. پھر عمران خان نے ایک ٹویٹ میں بھی کہا کہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ترکی بننا ہے یا میانمار بننا ہے. اب ترکی میں کیا ہوا تھا کریم سکی صاحب, آپ کے خیال میں ہاں کیا ہوا تھا؟ بڑی ویڈیوز آئی تھی, ترکی میں مارشل لا ناکام ہوا تھا, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. اچھا, اس بات سے تو میں عمران خان صاحب کی اتفاق کرتا ہوں کہ مارشل لا نہیں لگے گا, نہیں لگنا, اور لگنا بھی نہیں چاہیے, نہیں لگنا چاہیے. لیکن وہ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مارشل لا لگتے تھے, بڑے خوش ہوتے تھے, یہ بھی ان کی میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ہسٹری بہت شارٹ ہے متی اللہ جان سے. جب بھی مارشل لا لگے ہیں, کبھی ایم آر کی موومنٹ چلی ہے, کبھی جی اے ڈی کی موومنٹ چلی ہے, یہ وہ سیاسی جماعتیں آج اقتدار کے اندر ہیں جنہوں نے یہ سارے زیرو بم جو ہیں وہ دیکھ کے اور پھر وہ آج اقتدار کے اندر ہیں. تو باقی عمران خان صاحب کبھی سری لنکا بنانا چاہتے ہیں. نہیں تو یہ ایمرجنسی کی جو بات ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں آئینی طور پہ یہ امکان نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں متی اللہ جان صاحب, یہ سارا کچھ اور یہ ضروری ہے کہ جو فیصلہ اگر الیکشن کا آ جاتا ہے تو کیا کانسٹیٹیوشن مشینری بریک ڈاؤن ہوگا, کیسے ہوگا؟ متی اللہ جان صاحب پتہ نہیں مجھے, لیکن یہ جو بھی ایمرجنسی بھی لگانی ہے تو یہ بھی تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی لگ سکتی ہے نا, اس کے علاوہ نہیں, وہ تو پریزیڈنٹ کر سکتا ہے, پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں وہ پھر وہ 2 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ میں جائے گا, پھر اسی 3 رکنی بینچ کے سامنے ایمرجنسی نے جانا ہے. شاید پتہ نہیں اس وقت تک کیا حالات ہوں. مطلب صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو لیڈران خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کتنے سیریس ہیں یہ خدشات؟ یا متی خیر مارشل لا لگے نہ لگے, مجھے خدا نہ خواستہ مجھے اس سے فکر نہیں ہے کہ ملک میں مارشل لا لگے, مجھے اس سے فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی مٹھائی بانٹے. اصل جو پریشانی ہے, اور اوپر سے کل 4 اپریل بھی ہے, یہ جو صورتحال ہے, مطلب آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں, اور ذکر کیا بلکہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کوئی بھی کرائسس ہو ملک میں مارشل لا نہیں لگنا چاہیے, اور جوڈیشل اور پارلیمنٹ. لیکن میں نے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں ایسے وقت نہیں دیکھا کہ پورے 11 مہینے جو کرائسس ہے ہمارا, اس میں کوئی ایک اسٹیج بھی ایسی نہیں آئی کہ جس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے مذاکرات ہوں, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے درمیان مذاکرات ہوں. وہ یہ سچویشن بہت خطرناک ہے, اور ظاہر ہے اب اس وقت جو ہے جوڈیشری ہر چیز جس طرح آپ نے خود کا ایمرجنسی لگے گی تو بات ادھر ہی جائے گی, اور اس کی تو توقع نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مارشل لا لگا تو جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ چاہے 9 رکنی بینچ ہو یا 11 رکنی. آپ کو یاد ہے ویسے اگر مارشل لا لگا پھر تو فل کورٹ بنا دینی ہے چیف جسٹس صاحب, بنا لینی ہے, پھر تو اکیلے 3 بندوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. متی آپ کو پتہ ہے کہ بنائیں گے تب یہ کورٹ ہوگی ماشاء اللہ لگا. متی تو آپ بھی جی بات کر رہے ہیں, وہ تو پہلے پی سی او کا آئے گا, آرڈر آئے گا. متی بھی تاریخ بھول گیا ہے. 9 رکنی بینچ سے ہوئی تھی صحیح, اس وقت بھی 9 رکنی بینچ بنا تھا, پھر وہ 8 رکنی ہوا, پھر وہ 7 رکنی ہوا. ذوالفقار بھٹو کے وہ کیس کی بات کریں نا, مطلب جسٹس قیصر ریٹائر ہو گئے, پھر جسٹس وحید الدین جو تھے وہ بیمار پڑ گئے, اور اس کے بعد بھی کورٹ کرتی رہی. اور جس طریقے سے وہ تو نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں اور اس پہ بھی لکھ دیا کہ کس طریقے سے شریف الدین پیرزادہ اور یہ 9 کا حصہ بڑا خطرناک ہے. مظہر عباس صاحب, یہ 9 ستارے بھی ابھی کسی کو نہیں بھولے. ہاں بس یہی ہے. بہرحال سر یہ بتائیں آپ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں, اور وہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے ورنہ پھر کل مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا, تو کس حد تک آپ کے خیال میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں اپنے طور پہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کا یہ کام ہے, کیوں مجبور کیا جاتا ہے ایسے غلط کاموں کے لیے کہ جس پہ بعد میں پھر عدلیہ پہ الزامات لگائے جائیں؟ نہیں, بالکل نہیں کہنا چاہیے, بلکہ میں تو پھر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ جتنا اپنے آپ کو سیاسی مقدمات سے دور رکھے اتنا بہتر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں ایک آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بھی ایک پروپوزل آئی تھی, اس وقت شاید مسلم لیگ نون نے اس کی مخالفت کی تھی.
जुडिशरी के अंदर से भी कुछ वो था। सुप्रीम कोर्ट जितना भी, अब मुझे अब इस केस में भी नहीं समझ में आ रही मेरी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इन्वॉल्व किया अपने आप को, चीफ जस्टिस ने क्यों इन्वॉल्व किया इस केस में अपने आप को। एक मैंने नहीं सुना कि कभी भी ऐसे केस में का सुओ मोटो लिया गया हो जो ऑलरेडी मातहत अदालत में जो है पेंडिंग हो। आपने लाहौर हाईकोर्ट जाहिर है उसे एक चीज वहां पड़ी हुई है, वहां ये भी नहीं है कि कोई महीनों से पड़ी हुई है। लेकिन मतलब साहब आप क्यों नहीं समझ रहे कि वक्त बहुत कीमती है, अगर सुप्रीम कोर्ट इंतजार करती रहती तो उस वक्त तक तो जस्टिस काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस बन जाते। नहीं तो फिर इलेक्शन कैसे फिर लेकिन मतीउल्लाह जान साहब एक और भी है, बड़ा सादा सा हल है। अगर आप ये 3-4 का जजमेंट जो है, अगर यही बेंच कल कहता है कि जी हाँ ये असल में 2-3 का नहीं 3-4 का जजमेंट है, और 3-4 का जजमेंट जो है वो ये कहता है कि ये मामला पार्लियामेंट को देखे, पार्लियामेंट देखे अपना। लेकिन ये मामला इस वक्त 3 जजों के बेंच के सामने है नहीं ना कि ये 4-3 का या 3-4 का। नहीं देखे ना, चीफ साहब मान ही नहीं रहे। अटॉर्नी जनरल ने जो सीएम में दाखिल की है उस पे फैसला शायद देंगे। उसमें पहली जो प्रेयर है वो यही है कि ये 4-3 का फैसला है, और दूसरी जो है वो ये है कि फुल कोर्ट बनाए, और नहीं फुल कोर्ट नहीं बनाए, वो 9 जज जिन्होंने सुना हुआ है उनके अलावा जज साहबान जो है ना वो बना दें आप, तो वो जो है वो देख लें तो मामला देखें। आज जो है वो मुझे एक बात बड़ी अभी ये देखना है कि आया कल जो फैसला आएगा वो मुतफरक दरख्वास्त के हवाले से आएगा कि आया बेंच बनाया जाए या ना बनाया जाए, या इन टोटो फैसला आएगा, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि वो उस दरख्वास्त को पहले तो यही फैसला होगा ना, पहले तो यही अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त का फैसला होगा, मगर वो उसमें शामिल होगा, और फैसला तो शायद वही होगा जो अब तक होता आया है, चाहे वो 9 का था, चाहे वो 7 का था, 5 का था, 4 का या 3 का, फैसला तो वही होगा, क्योंकि ये तीनों जजेस भी वही हैं जो कि 9 जजेस के बेंच के वक्त से इस कार्रवाई को और इस मामले को देख रहे हैं। बहरहाल कोई फैसला ज़्यादा दूर नहीं, कल तक की ही तो बात है, और कल मालूम हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान खुद कोई तारीख देगी या इलेक्शन कमीशन से दिलवाएगी। मगर जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खदशे का इज़हार किया है वो भी यही कि अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसे इलेक्शन के दौरान कोई भी वाक़या हो जाता है तो फिर हम जानते हैं कि इल्ज़ामात की उंगलियां किस पर उठेंगी। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।